अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग ये एक वीडियो देखिए। सामने खड़ा हूँ और मुझे ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया। ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आप जाएं। मैं 1 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। अलीम खान की ये सोसाइटी है पार्क व्यू, और मुझे यहाँ के बंदों ने अदनान और तौकीर राय और वकास, उन्होंने कहा कि जनाब ओवरसीज में आपका प्लाट है ही कोई नहीं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम आपके मौक़िफ़ की तारीफ करते हैं। इसके बाद मुझे ये देखें, इसके बाद ये देखें, एक मिनट प्लीज ये देखें चीफ जस्टिस साहब, ये देखें चीफ जस्टिस साहब, ये देखें चीफ जस्टिस साहब, ये देखें आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता हम लुट गए। आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता है। आर्मी चीफ साहब हम लुट गए। 1 करोड़ रुपए में दे चुका हूँ। 1 करोड़ रुपए मैंने दिए और मुझे ये प्लाट दिखाने के लिए गए तो कहते प्लाट है ही पर ये खुदाया मैं कहाँ जाऊँ? ओ खुदाया मैं कहाँ जाऊँ? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जी देख लिया आपने वीडियो। ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और कह रहा है कि मेरे साथ 1 करोड़ का जो है वो धोखा हो गया। धोखा कहाँ पे हुआ है? ये सोसाइटी है पार्क व्यू और इसका जो मालिक है वो है अलीम खान। तो ये कुछ धोखा इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों से आज ही नहीं हो रहा, या ये पहली कोई वीडियो नहीं है। इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि जिनको प्लाट का कह के उनको एक सब्ज़ बाग दिखा के उनसे पैसे और इंस्टॉलमेंट लेते रहते हैं, और बाद में जब प्लाट की बारी आती है फ़ाइल हाथ में थमा देते हैं, लेकिन जब प्लाट की बारी आती है कि दिखा दें तो फिर कोई जो है प्लाट निकलता नहीं है, क्योंकि हो तो निकले। तो ये सोसाइटीज़ जितनी भी हैं ये पाकिस्तान में इस तरीके से ही चल रही हैं, और ये होता रहेगा। ये जुल्म ये तब तक होता रहेगा जुल्म कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये बेचारा तो लूटा गया लेकिन मैं अभी तक सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये होता रहेगा। और ये भाईजान जो हैं, जो भी हैं, ये अल्लाह ताला इस परेशानी से निकाले और अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाए और इसे इसके पैसे मिल जाएं या इसे इसका प्लाट मिल जाए। इसने जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की है इसी तरीके से करनी चाहिए थी आवाज़ बुलंद, लेकिन ये एक बंदे का काम नहीं है। ये ऐसा होता रहेगा और ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान, अब देखिए ये मदद किन से मांग रहा है। ये मदद उस शख्स से एक तो मांग रहे, 2 शख्सियात से इसने मदद मांगी है। एक इसने उस शख्सियात से मदद मांगी है, उस ओहदे से मदद मांगी है कि जो ओहदा इमरान खान को कहता था कि पंजाब में हम ये चाहते हैं कि हमारा वज़ीर आला जो है वो अलीम खान हो। ये उस शख्स से मदद मांग रहे हैं। सोसाइटी किसकी है? अलीम खान की। तो ज़मीनों का कारोबार जो है और प्लाट का कारोबार है, सोसाइटियों का कारोबार है, ये कौन लोग करते हैं आपको पता है? एक बंदे के शोर करने से क्या उनके कारोबार बंद हो जाएंगे? कभी भी नहीं बंद होंगे। इस बंदे की क्या है फरियाद, ये अभी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये उस शख्स से इंसाफ की अपील मांग रहा है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस बंदे के सामने इतना कुछ जुल्म हो रहा है और वो बंदा सत्तू पी के सो रहा है, उस बंदे को इल्म नहीं है। और मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ ने, पाकिस्तान में किसी इदारे ने काम सही नहीं किया तो वो अदलिया है। अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान को आज इस नौबत पे पहुँचा चुके हैं। ये नौबत पाकिस्तान की आज की नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये नौबत पाकिस्तान की आज हुई है या इन 14 महीनों में हुई है, जिन 14 महीनों में ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये तब से हुई है। नहीं, ये अब से नहीं है। आप आज से 35-40 साल पहले हबीब जालिब थे, उनकी आप शायरी पढ़ के दे गए, मुनीर न्याजी की आप शायरी पढ़ के दे रहे, तो यूँ लगेगा कि जैसे वो आज की बात कर रहे हैं। उनकी शायरी यूँ लगेगी कि जैसे वो आज की बात कर रहे हैं, या आज किसी शायर ने आज के हालात को कलमबंद किया है। ये तब से जुल्म हो रहा है। अल्लाह की बेआवाज़ लाठी अल्लाह जाने कब इन पे पहुँचेगी। हम मायूस नहीं है और नहीं होना चाहिए एक मुसलमान को मायूस, लेकिन जुल्म जो है वो तब से हो रहा है जब से फातिमा जिना
جو تھیں ان کا الیکشن وہ ہار گئیں اور جگیردارانہ نظام نے پاکستان کو ہائی جیک کر لیا. یہ اس وقت سے ظلم پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے ڈر کے سہم کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا علیم خان کا. یہ شخص کیا، اس شخص کے جیسے اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح لٹتے رہیں گے اور یہ مافیا جو ہے ان کو کھاتا رہے گا، کیونکہ اس مافیا کے پیچھے ان لوگوں کے ہاتھ ہیں کہ جو لوگ اس پاکستان کو ایک سوسائٹی سمجھتے ہیں، جو اس پاکستان کو ایک کاروبار سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں. اور علیم خان جیسے لوگ کیوں پکڑے جائیں؟ علیم خان وہ مہرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور ان لوگوں کا کہ وہ کیوں پکڑا جائے؟ نہیں پکڑا جائے گا. اگر وہ پکڑا جائے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں علیم خان کو ہی ایک نئی پارٹی بنا کے دے دی گئی ہے، استحکام پاکستان، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان. اس کو پارٹی بنا کے دے دی گئی ہے. تو علیم خان جیسے لوگ پاکستان پہ جو اقتدار کے لیے آتے ہیں، جو اپنا کاروبار بناتے ہیں، اس جیسے یہ جو غریب بھائی جو رو رہا ہے، اس جیسے بھائی اور بھی روتے رہیں گے اور پاکستان میں انصاف ہونے والا نہیں ہے. یہ عمر عطا بنیال ہے، اس کے علاوہ اگر فائز عیسیٰ بھی آ جائے تو تب بھی انصاف ہونے والا نہیں ہے. کوئی اور آ جائے تب بھی اگر کسی نے انصاف کیا پاکستان میں تو اسے پھانسی لگا دیں گے، لیکن انصاف ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ ہر بندے کو اپنی جانیں، اپنی پیارے، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں. ہر کوئی نڈر نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا ہے، اگر کسی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں اپنا فیصلہ کروں گا. ہر کوئی نڈر نہیں ہوتا. ہر بندے کو اپنی جو ہے وہ زندگی پیاری ہوتی ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے یہاں پہ کہ جو ہم کو انصاف لے کے دے. یہ ہم پاکستانی ہیں، 25 کروڑ پاکستانی. اگر ہم اپنے لیے انصاف نہیں مانگ سکتے، اگر ہم ایک پرامن احتجاج کر کے باہر نکل کے نہیں آ سکتے. پرسوں ترسوں ایک اور ویڈیو آئی ہے، کیا ہوا ہے؟ پولیس والے کا کوئی بندہ بیمار تھا، وہ اندر آیا، اسے انہوں نے داخل کرایا، لیکن ڈاکٹرز نے اللہ کیا کیا، انہوں نے پولیس والوں نے ڈاکٹرز پہ تشدد کیا ہے، مارا ہے ان کو، ڈاکٹرز کو. جب لا قانونیت ہوگی، جب پاکستان میں اس طریقے سے غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہوں گی تو کون ہے پوچھنے والا؟ سر عام پیسہ بنایا جا رہا ہے، سر عام اب نواز شریف کو یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیوں لے کے آنے کی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے مفادات کا وہ ضامن ہے اور ان کے مفادات کے یہ ضامن ہیں. عمران خان تو ویسے ہی آ گیا تھا درمیان میں. عمران خان جیسے لوگوں کو ایسے ملک میں نہ تو چلنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ غلطی سے ایک مرتبہ وزیر اعظم بن گیا. اسے کہتے رہے کہ ان کاموں پہ عمل کرو، لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کہا میں نے اپنے پاکستان کے لیے فیصلے کرنے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے فیصلے ہم ہیں کرنے والے، تم کون ہوتے ہو پاکستان کے لیے فیصلے کرنے والے؟ اور پاکستانی عوام کون ہوتی ہے کہ جو اپنا جو ہے وہ لیڈر چن سکے؟ ایک پارٹی کو ہی سرے سے ہی ختم کر دیا گیا. وہ پارٹی جو پورے پاکستان میں یکساں مقبولیت رکھتی ہے، اس پارٹی کو اس کی بنیادیں ختم کی جا رہی ہیں، اسے ختم کیا جا رہا ہے. جس کے چاہنے والے، جس پارٹی کے ووٹر، جس کے سپورٹر، جس کے حمایتی پورے پاکستان میں موجود ہیں. پیپل پارٹی تو سندھ کی پارٹی ہے، نون لیگ تو اب پنجاب کی چھوڑ کے، سینٹرل پنجاب کی بھی چھوڑے، اب تو ان کے ہاتھ سے لاہور بھی نکلتا جا رہا تھا اور نکل گیا تھا تقریباً. تو اور باقی گئی تھی میری ویلاگ کی درمیانی. تو کہہ یہ رہا تھا کہ فضل الرحمان ڈی آئی خان تک ہے اور باقی جو پارٹیاں ہیں وہ صوبے میں یا کسی ایک شہر تک یا 3-4 شہروں تک ان کی مقبولیت ہے. لیکن پاکستان پی ٹی آئی جو ہے اس کی مقبولیت پورے پاکستان میں ہے. بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک یہ پھیلی ہوئی ہے پارٹی. لیکن اس کو ختم کیا جا رہا ہے. کہنے کا یہ ہے، بات میں نے شروع کی تھی اس اوورسیز پاکستانی کے لیے، لیکن بات چلتے چلتے چلی جاتی ہے ہمارے لا قانونیت تک. اور یہ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ جو ہے، ہماری عدلیہ جو ہے وہ فیصلے نہیں کر پا رہی. جب تک عدلیہ ہماری فیصلے ٹھیک نہیں کرے گی تب تک
پاکستان میں اسی طریقے سے ظلم ہوتا رہے گا، لوگوں کے پیسے لوٹتے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے رہیں گے، یہ بھی اب کسی کا اور کو لوٹ لے گا، یہ جب ظلم کا بدلہ لے گا تو یہ اسے انصاف نہیں ملے گا تو یہ کیا کرے گا؟ یا خودکشی کر جائے گا، یا کچھ اور کام کرے گا، کچھ غلط کام کرے گا، قانون کو ہاتھ میں لے گا۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، جو عمران خان کہتا رہتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی جب ہوگی تو ایک غریب کو بھی انصاف ملے گا، ایک اس کو بھی انصاف ملے گا کہ جو کمزور ہے اسے بھی انصاف ملے گا۔ آج آپ جا کے دیکھیں جو جیلیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، زندان بھرے ہوئی ہیں ان لوگوں سے جو 500 کا چور ہے، کوئی جو 1000 کا چور ہے، کوئی 1500 کا چور ہے، جس نے دودھ چرا لیا دکان میں سے اپنے بچوں کے لیے، جس نے روٹی چرا لی، جس نے آٹا چرا لیا۔ ایسے چور ہزاروں کی تعداد میں ہماری جیلوں میں سڑ گر رہے ہیں، اور ان کی ضمانتیں دینے والا کوئی شخص نہیں ہے، کیونکہ وہ جب دودھ نہیں خرید سکتے تو ضمانتی مچل کے کہاں سے بھرنے کے ان کے پاس پیسے آئے۔ لیکن وہ لوگ جو خربوں اربوں لوٹ کے یہاں سے ڈالر لے گئے ہیں پاکستان سے، ان کو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب عدلیہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ نواز شریف جیسے شخص کو باہر بھیج سکتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ انصاف کرے گی اس شخص کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی آج پاکستان کی سڑکوں پہ رو رہا ہے کہ میرے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ ہو رہا ہے؟ ایک انسان کروڑ کیسے کماتا ہے؟ وہ کہیں محنت مزدوری کر کے اس نے پوری زندگی اپنی اوورسیز میں گزاری، پاکستان سے باہر رہ کے۔ آج اگر اسے یہ اللہ نے موقع دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا خرید سکے، اور لیکن اس نے پیسے بھی ادا کر دیے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس نے ادا کر دی، لیکن آج اس کو وہ پلاٹ نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ لوٹ کے لے گئے، اس کا پیسہ لوٹ کے لے گئے۔ تو یہ میرے بھائیو ہوتا رہے گا تب تک جب تک میں اور آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جب یہ ہم سوچیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ملک تبدیلی کی طرف چلا جائے گا اور ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیں، حق کے لیے آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو نیچا دکھا دیں گے یا دوسرے کو گرا دیں گے، نہیں۔ ہر حق کیا ہوتا ہے؟ حق ہر انسان کا، عدلیہ کا اپنا ایک حق ہے، اپنا معیار ہے، عدلیہ کو حق اس کا ملنا چاہیے۔ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری فوج کے ادارے ہیں، ان کو سلام ہے، ہمارا سلوٹ ہے، ان کی بے شمار قربانیوں کی وجہ سے آج یہ ملک بچا ہوا ہے، ان کے بے شمار مثبت فیصلوں کی وجہ سے آج یہ ملک بچا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ اس ملک پہ اتنی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن پاکستان کی آرمی پہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں، جو سپاہی ہیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری حفاظت کی ہے۔ تو ان کے فیصلوں کی وجہ سے اور ان کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے، لیکن ان کو اپنی عزت وہ ملنی چاہیے جو ان کی عزت ہے۔ ان کو پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، ان کو پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو پاکستان کے بارڈروں کی تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں سیاست میں آنا چاہیے۔ سیاست میں آئیں گے تو سیاسی تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سیاسی تو ایک دوسرے کی ایسی کوئی بات نہیں میں کرتا، کوئی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، سیاسی اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے پہ، تو وہ بھی پھر سیاست میں آئیں گے تو اسی طریقے سے لوگ ان کو انہی القابات سے یاد کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے وہ کام کرے۔ ہاں، اگر پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کے خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کوئی لیڈر یا کوئی نام نہاد سیاسی شخصیت پاکستان کے سالمیت کو خطرہ پہنچا رہا ہے تو اس کا سد باد کرنا بھی پہلے ہمارا سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اگر سپریم کورٹ ادارے کوئی کچھ نہیں کر رہے تو پھر آرمی کو ہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میں التماس کرتا ہوں اپنے تمام برادران کے کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی